जिसको एक्सपोर्ट्स कहते हैं, और इंटरनल इनपुट्स पे? जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा जी कि जो तीन बुनियादी जो लोग बात करते हैं कि टैक्सेशन ज़्यादा है और एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है और फाइनेंसिंग कॉस्ट ज़्यादा है, यही तीन है ना जी जो चीज़ें इसमें आती हैं। तो देखिए, मैंने जैसे जिक्र किया कि फाइनेंसिंग कॉस्ट का तो सबसे पहले उसका तदारुक कर लिया गया था। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ना आता तो our policy rate was moving only in one direction, which was south. तो अब ये चूँकि इसमें इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का फैक्टर आया है, बिकॉज पेट्रोलियम की जो कीमतें ऊपर गई हैं और उसके सिलसिले में जो गया है, उससे हमारा पॉलिसी रेट 11.5 पे गया है, देखें, लेकिन 22% से वो नीचे आया है। सो अभी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, फाइनेंसिंग कॉस्ट इतना नहीं सुनता, लेकिन उसमें भी मैं आपको जिक्र कर दूं कि जितनी अब 6-7 सब्सिडाइज स्कीम्स ऑलरेडी इस साल अनाउंस हो चुकी हैं, बाकी कुछ का मैं कल जिक्र करूंगा। वो ये है कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी ताकि जो एंड रेट कंज्यूमर है उसको एक फिक्स रेट मिले और उसको बहुत कम रेट मिले, विच इज़ लो सिंगल डिजिट। तो वो स्कीमें जो हैं उसकी दो तो मैं अभी ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। एक तो ज़रखेज़ी है जो एग्रीकल्चर के बारे में है, इसी तरह जो मैंने अभी हाउसिंग की मैंने बात की है, उसमें भी जो एंड रेट है वो 10 साल के लिए मुकर्रर होगा। वो उसकी सारी आपको डिटेल पता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो आई थिंक फाइनेंसिंग जो है वो इससे भी बेहतर हो सकती है, बट मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। टैक्सेशन पे मैंने कहा, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कल तक का थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, वो कल हम उस पर बात करेंगे। एनर्जी पे देखें, जितना कोशिश और जितना ज़ोर मिनिस्टर लगारी साहब ने लगाया है, इंडस्ट्री की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की है। देखें, ये तो इंडस्ट्री भी मानती है, ये इंडस्ट्री भी मानती है कि उनके रेट्स जो हैं कम हुए हैं, और इसमें बतदरीज वो फर्दर पैकेजेस लेकर आ रहे हैं कि उसमें और कोशिश की जाए, और उसमें जो भी उन्होंने या गवर्नेंस को ठीक करने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बोर्ड्स एक्सेट्रा, या अब जो प्राइवेटाइजेशन के सिलसिले में आगे सिलसिले चल रहे हैं, क्योंकि अभी आपने रिपोर्ट किया है कि 2 दिन पहले, और मैं उस मीटिंग में था, कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइवेटाइजेशन पे अपडेट ली तो 3 डिस्कोस के तो EOIs इशू हो चुके हैं और 2 के फर्दर EOIs अभी इशू होने हैं। तो इंशाल्लाह अगर इफ़ ऑल गोज़ वेल तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विल बी प्राइवेटाइज्ड बिफोर द ईयर इज़ आउट, और इन चीज़ों से बतदरीज बेहतर आएगा। फिर आप सिंगल मोनोपली से आप मल्टीलैटरल चीज़ों पे गए हैं, तो इन चीज़ों पे देखें बतदरीज बेहतरी आ रही है। और मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में हम सारे इंडस्ट्रीज़ को भी मिलते रहे हैं, एग्रीकल्चर्स को भी मिलते रहे हैं, तो दे हैव पुट देयर व्यूज़ फॉरवर्ड, एंड आपको पता है कि दे आर ऑलवेज वेरी कैंडिड विद देयर व्यूज़, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स हैं सर, ये किसी भी इकोनॉमी को फ्यूल करती हैं। आपने बाकी सारी चीज़ों का हवाला दिया, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन लास्ट 30 to 50 ईयर्स। एक तो इसकी वजूहत बताएं, और दूसरा सर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मौजूदगी में आप भी उस फंक्शन में थे, हम मीडिया एज ए मीडिया पर्सनस वहाँ पे थे, कि जहाँ पे जो जर्नैल साहब थे उनकी फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही थी, ख़ासकर इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो टैक्स बर्डन है और जो ओवरऑल एनर्जी की कॉस्ट है सर, दीज 2 फैक्टर्स आर रियली क्रिएटिंग हैम्पर्स। दूसरा सर सवाल ये है कि क्या बजट के नंबर्स के ऊपर और वो नंबर्स अचीव करने के ऊपर IMF से ब्रॉडर एग्रीमेंट हो चुका है सर? और कोई सवाल रह गया इसके बाद कोई? अभी अच्छा अभी है अच्छा अच्छा हाँ, तो देखिए आपकी जो बात है इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की, बिकॉज वी आर होवरिंग बिटवीन 14 to 15% ऑफ GDP, तो आपकी बात दुरुस्त है। सो वी हैव टू, जिस तरह हमारी टैक्स टू GDP इज होवरिंग एट वेर एवर दे आर होवरिंग, और ओवरऑल वी नीड टू मूव टू 17-18%, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में, और आई एम श्योर मिनिस्टर प्लानिंग भी इस पे बात कर सकते हैं कि वी हैव टू मूव इट इनटू हाई टीन्स। उसमें तो कोई, और उसमें मैंने जिक्र किया कि कुछ चीज़ें
متال صاحب میں بڑا اس پہ میں یقین کرتا ہوں آلسو بینگ فرام دا پرائیویٹ سیکٹر کہ لوکل انویسٹمنٹ آئے گی تو فورن انویسٹمنٹ آئے گی. وی ہیو ٹو گیٹ آر لوکل انویسٹرز موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور اس کے میں نے 2-3 آپ کو ایگزامپلس دیے ہیں ویئر آئی فیل دے آر بگننگ ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو ضرور کہوں گا, اور میں نے خود اس میں کہا کہ ٹیکسیشن ہے, انرجی ہے, فائنینسنگ ہے. لیکن اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں مہتاب صاحب. ایک تو جو ہمارا ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے, ہم اس کو کہتے تو ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, بٹ دیٹ ہیز ٹو موو in the right direction and in great speed. تو اس کے کئی ایگزامپلز جو دیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں ریگولیٹری ہرڈلز ہیں اور ہم نے ان کو کیسے, بیکاز اس میں میں بڑا کلیئر ہوں, مسٹ ہیو, نائس ٹو ہیو, مسٹ ہیو مسٹ بی دیئر, نائس ٹو ہیو کو ہمیں ریموو کر دینا چاہیے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جو ڈریپ والے بھی کہتے ہیں کہ میڈیکل ڈیوائسز کی رجسٹریشن میں 2.5-3 سال لگتے تھے, اب 2-3 ہفتے لگتے ہیں. تو سوچنے والی بات ہے نا کہ پہلے 2-3 سال کیوں لگتے تھے اور اب 2.5-3 ہفتے کیوں لگتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایسی بات کہہ رہا ہوں جو میڈیکل ایسوسیشن ایڈمٹ کر کے گئی ہے اور ریکگنائز کر کے گئی ہے. تو اس طرح کی کئی ایگزامپلز ہیں ویئر وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور دوسری چیز ہے مہتاب صاحب از پالیسی کنسسٹنسی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. اسی لیے یہ جو ٹیرف کی ساری ڈسکشن ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پالیسی ایک اناؤنس کریں. ٹیرف پالیسی ہم نے اناؤنس کیوں کی تاکہ را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈس کی جو کاسٹ ہے وہ بتدریج نیچے آئے اور اس سے ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس میں اس میں بڑھاوا آئے. یہ اوبیسلی 1 سال میں تو نہیں ہونا, لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں جی 1 سال ہو گیا بس دوسرے سال چھوڑ دیں پھر تیسرے سال کر لیں, وی آر ایکچولی ول بی بیک ٹو اسکوئر ون. تو یہ جو ہے وہ پالیسی کنسسٹنسی اینڈ ریگولیٹری گلیٹین are going to be 2 critical enablers. باقی جہاں تک فنڈ کی بات ہے ہماری اس وقت ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے جی, اور مثبت بات چل رہی ہے. مدثر علی رانا, تھینک یو سر. جناب والی آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ کویشچن ہے کہ ان کے ساتھ جو تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس کے لیے کتنا بات چیت فائنل ہوئی ہے, منیمم ویج میں آپ کتنا اضافہ کر رہے ہیں اور اکارڈنگ ٹو انفلیشن آپ سیلریڈ کلاس کے لیے کتنا انکریز لے کے آ رہے ہیں. سیکنڈ سر کویشچن میرا یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ کیونکہ آج آپ نے بات کی ہے پینڈا بانڈز ایشوئنس کی, پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ بانڈز ایشو کرنا اس پہ جشن نہیں منانا چاہیے, اس پہ شرم آنا چاہیے. آج سر اسی طرح کا ورڈ تھا میرے پاس ابھی بھی, آئی تھنک ریکارڈنگ ہے تو میں آپ کو کہیں گے. اچھا, آج آپ بات کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پلاننگ نہیں ہے اور جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں وہاں پہ ایکسپورٹ نہ بڑھانا فیلئر ہے. اب گورنمنٹ سر ایک کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے تو ابھی آپ کو ذکر کیا میرے بھائی کہ کہاں کہاں ایکسپورٹس بڑھی ہیں سر, تو وہی والی بات نہ ہو کہ جو پلاننگ منسٹر نے سر اگر کرنٹ فسکل ایئر کے نمبر دیکھ لیں تو آئی تھنک ایکسپورٹ ڈکلائن ہے اس میں, اور آپ دیکھ لیں کہ ٹریڈ ذکر کیا کس کی وجہ, لیکن آپ اب بات مکمل کیجیے, بات مکمل سر. تو اب گورنمنٹ جو منسٹرز ہیں ایک دوسرے پہ بلیم کیوں کر رہے ہیں جب 3rd ایئر میں آپ جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ پرفارمنس بیس بات ہو, یہاں پہ بلیم گیم ہو رہی ہے. سر 3rd کویشچن اگر آپ اجازت دیں تو چلیں. تھینک یو سر. میں صرف پہلی بات کر دیتا ہوں, پھر میں احسن اقبال صاحب کو آئی ووڈ وانٹ ٹو گیو دا فلور. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے بڑے بھی ہیں اور واٹن میں میرے سینئر بھی ہیں, تو آئی تھنک بینگ فرام دا سیم alma mater آئی تھنک ہی ول ہیو اے ڈفرنٹ ایکسپلینیشن. لیکن میں ایک صرف آپ کو ذکر کر دوں, کیونکہ آپ نے جو پہلے سیلریڈ کلاس کی بات کی ہے, تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل شام تک کا ویٹ کر لیجئے, کیونکہ دیکھیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہے, اور وزیر اعظم صاحب کی اور کیبنٹ کی بڑی خصوصی ہدایت بھی ہے کہ کن کن سیکٹرز میں ہم نے کام کرنا ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل بات سن لیجئے گا, اور اس کے بعد پرسوں ہم نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے, پھر اس پہ فردر اس پہ بات چیت ہو جائے گی. باقی جی اچھا,
تھینک یو جی. باقی میں I'll give the floor to the planning minister. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی میرا خیال ہے کہ کافی ساتھی اس مجلس میں موجود تھے، اور جو میرا وہ بیان تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ پاکستان میں ہم نے پچھلے 70 سال میں بدقسمتی سے ایکسپورٹس لیڈ گروتھ پہ کامیابی سے عمل پیرا نہیں ہو سکے. دنیا میں ہر کامیاب معیشت جس نے خود کو سسٹینڈ گروتھ پاتھ پہ کھڑا کیا ہے اس نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے. آج آپ دیکھیے کہ 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ 40 ارب ڈالر کی فارن ایکسچینج کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملکی معیشت میں. 90 لاکھ پاکستانی 40 ارب ڈالر ملک کو دیتے ہیں کما کے. پاکستان میں جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں وہ بھی صرف 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کماتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی نہیں کھڑی کر سکے. نتیجتاً کیا ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں، یا ہم کمرشل بوروئنگ کرتے ہیں، یا ہم ملٹی لیٹرل ایجنسی سے بوروئنگ کرتے ہیں، یا ہم بائی لیٹرل اپنے دوست ممالک سے مدد لے کے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر کا گیپ پلگ کرتے ہیں. تو اس پر میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا انحصار ہے کہ ہم بائی لیٹرل دوست ممالک سے مدد لیں، ہم IMF کے پاس جائیں، یا ہم کمرشل بانڈ کے ذریعے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر پلگ کریں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کے ذریعے اپنی ایکسٹرنل سیکٹر کی ریکوائرمنٹ پوری کریں. اور یہ ایک ہمارا سٹرکچرل فلا ہے جو آج کا نہیں ہے، اس حکومت کا نہیں ہے، یہ 70-75 سال کا ہے. اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں، اور کل بھی جو NEC کی میٹنگ تھی اس میں نے چارٹ دکھایا تھا کہ کس طرح ہمیں ایک ٹرانزیشن کرنی ہے فرام ایکسٹرنل بوروئنگ یا اسسٹنس ٹو ایکسپورٹ. امپورٹ کی جو ہم غیر ضروری امپورٹ کرتے ہیں اسے ختم کریں. جیسے زراعت میں ایک زرعی ملک جو ہے وہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم 8-10 ارب ڈالر کی امپورٹ کریں؟ ہمیں تو 8-10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہونا چاہیے. اسی طرح جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، آپ دیکھیے ویتنام ہم سے 10 کروڑ آبادی کا ملک ہے، 38 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں اور 1.5 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. اور کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینے چاہیے. پاکستان میں نہ ذہانت کی کمی تھی، نہ قابلیت کی کمی تھی، نہ منصوبوں کی کمی تھی. پاکستان میں صرف ہمیں مار پڑی ہے لیک آف سٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی. ہر کامیاب ملک، آپ ہمسایہ ملک ہندوستان سے شروع ہو جائیں، بنگلہ دیش، ویتنام، سنگاپور، ملیشیا، چائنا، ہر ملک نے سیاسی استحکام اور 10-10 سال کے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا، تب وہ کامیاب ہوا ہے. ڈیولپمنٹ T20 کا میچ نہیں ہے، ہم تو بلکہ T10 کا میچ کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں. ڈیولپمنٹ ایک ٹیسٹ میچ ہے، اس میں ٹیسٹ میچ کا ٹیمپرمنٹ چاہیے کہ آپ کو سٹیبلٹی کے ساتھ پالیسیز کو موقع دینا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکیں. آج پاکستان میں اگر کوئی حکومت اچھا کر رہی ہے تو اس کو ٹرم ملنی چاہیے، اس کے اوپر 2018 کی طرح اسکاڈ میزائل نہیں گرانا چاہیے. اگر 2018 میں اسکاڈ میزائل اس ترقی کے اوپر نہ گرایا جاتا جو نواز شریف کی قیادت میں اس ملک میں ہو رہا تھا تو آج ہم کسی اور لیگ میں ہوتے. تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جنہیں ہمیں درست کرنا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ میرا بیسک جو پریمس ہے اور جو کل ہم نے NEC میں بھی ڈسکس کیا کہ ہمیں یا کرال کرنا ہے یا لیپ فراگ کرنا ہے. یہ چوائس ہے ہمارے پاس. کرال از ناٹ اے چوائس اینی مور. جتنی ہمارے پاس آبادی ہے، جو نوجوانوں کا دباؤ ہے، اب ہمیں لیپ فراگ کرنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اس ملک کے پیراڈائم کو تبدیل کریں. وی ہیو بیکم این اوورلی پولیٹیسائز نیشن، جہاں ہر وقت گلاس ہاف ایمٹی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جیسے منسٹر صاحب نے کہا
there is glass half full also. And if we will not focus on glass half full, and we will always be, crying over glass half empty, تو میرا خیال ہے کہ ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو انشاءاللہ پاکستان is on recovery and will move forward. نہیں بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ذرا ہم ایک منٹ جی دیکھیں, میں آپ سے درخواست کروں گا, نہیں ایک منٹ ان کو ماڈریٹ کر لینے دیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں, آپ آرام سے بات کیجیے. اورنگزیب صاحب جناب بتائیے. اچھا ذرا بہت تامل سے, میں سید مشتبہ رضوان میرا نام ہے. جی میرا سوال آپ سے بڑا سادہ ہے, شاید آپ کی سمجھ میں سب کیا جائے گا. پہلے قوم کی جو ہے وہ کمر ٹوٹی, پھر امید آن ہے نا, ہاں, پہلے جو ہے قوم کی کمر ٹوٹی, پھر امید ٹوٹی. اب وہ اس انتظار میں ہیں آپ کی, ویسے تو ان کی امید تو ختم ہوگی نا, مگر پھر بھی انتظار میں ہیں کہ شاید وزیر خزانہ صاحب ان کے حق میں کوئی ایسی بات کہیں جس کو سننے کے لیے وہ بےتاب ہیں, مطلب اس حوالے